अस्सलाम वालेकुम, नज़र चौहान आपके साथ फूड्स न्यू जर्सी से दूसरी दफ़ा शाम को राब्ते में। क्या खूबसूरत वेदर है इस वक्त। सेटिंग सन मेरे पे पड़ रहा होता है। सुबह को जब मैं वीलॉग करता हूँ जो कि रेगुलर रूटीन है, तो राइजिंग सन मेरे पे पड़ रहा होता है। ब्यूटीफुल रियली। फ़बी आला रब्बी कुमा तुकज़िबान। हम किन किन नेमतों का अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। आज मेरे पास कुछ वक्त था, कुछ इस तरह का सिलसिला है, मामला है कि ये दिन लंबे हो गए हैं और हमारे इधर रोज़ा भी 7 बजे खुलता है, जो कि घड़ियाँ आगे करके टाइम एक्चुअली हुआ है। तो लिहाजा लाइब्रेरी से भी बाद में फ़ारिग होने के कुछ टाइम बच जाता है। आई थॉट कि कोई 2-3 टॉपिक थे कि जिन पर मैं थोड़ा सा अपडेट करता रहूँ, एजुकेट करता रहूँ यूथ को। आज मेरा थोड़ा सा मॉर्निंग का वीलॉग स्कील हो गया था। कुछ लोगों के लिए समझने के लिए बहुत मुश्किल हो गया था, बड़ा इजी था। बेसिकली मटेरियल वर्ल्ड के लोग लीनियर टाइम के मुताबिक दुनिया को देखते होते हैं, वेयर एज जो शेक्सपियर जैसे लिटरेरी लोग, फिलोसफर, स्कॉलर्स, स्पिरिचुअलिस्ट, वो इसे साइक्लिकल देखते हैं। तो वो मून के साइक्लिकल से वो कह रहा था हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस। ज़रूर उसको सही पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करें। आज मैं अखबार में 2-3 खबरें न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट में पढ़ता हूँ। पढ़ा था तो मेरा सोचा मैंने, जिस वजह से मैंने कहा कि आपसे वीलॉग पर नौजवानों से वो डिस्कस किया जाए कि ऐसा क्यों है। मेरा माइंड बड़ा उस चीज़ पे चलता रहता है कि यूथ क्यों वो रिएक्ट नहीं कर रही गिवन वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस। मैं 2 मुल्कों के बारे में आज पढ़ रहा था, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। एक तो हेटी मैंने बताया, सिर्फ 2-3 हज़ार लड़के नौजवान इकट्ठे हुए और प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने उठा के बाहर मारा। ट्रांजिशन, प्राइम मिनिस्टर इधर दौड़ आया, रिज़ाइन कर दिया। उसने कहा जी एक ट्रांजिशन कौंसिल, अमेरिका उसके साथ है, बना देते हैं। और उस कौंसिल में उसने इन गैंग्स को जो लड़कों ने बाहर मारा रखा ही नहीं। उन्होंने कहा तेरी ऐसी तैसी, हम तेरी तबीयत ठीक कर देते हैं। लिहाजा ट्रांजिशन कोई मामला सेटल नहीं हो सका। ये ट्रांजिशन के मामलात एग्जैक्टली वही मामलात होते हैं जिस तरह RCO करके बाजवा, मनीरा मिस्त्री, सुअर ने अपना फौज ने धक्के से कब्जा किया। ठीक है जी। लाइक इसकी 2 एग्जाम्पल्स पहले हो चुकी हैं सूडान में, जहाँ 2 जर्नैल आपस में लड़ रहे थे और सबसे पहले जब 2018 में बशीर को निकाला तो एक ट्रांजिशन कौंसिल बनी, उसमें फौजी आगे बैठ गए। बड़ा लोगों ने जोर लगाया, तहरीक और 15 दिन चला दी, कोई दांव नहीं लग सका। खैर जी, अब वो फौजी, अब अमेरिका उनके साथ ट्रांजिशन सेटल कर रहा था, कब इलेक्शन कराने हैं, क्या है। एकदम खर्तूम जल उठा रात को 9 बजे, और फिर आपको सबको पता ही है वो आज तक वो जर्नैल लड़ रहे हैं और कोई 10% आबादी माइग्रेट सूडान की कर चुकी है इर्द गिर्द के अफ्रीकी मुल्कों में। ठीक है जी। अच्छा, ट्रांजिशंस पे हमेशा बहुत ज़्यादा मसला होता है। नाइजर में बहुत अच्छा जनरल है, वो भी ट्रांजिशन में आया है, बट उसको पब्लिक बड़ी सपोर्ट करती है। उसने ये बड़ा फ्रेंच लोगों को निकाल नकूल दिया बाय, और उसने कहा बड़ा प्रो है, पेट्रियाटिक है, अनलाइक दी अदर जनरल्स, बर्मा के, सूडान के, पाकिस्तान का और इजिप्ट के फौजी जो हैं, ये पालतू जो वेस्ट के कुत्ते हैं, पालतू हैं, अमेरिका के पालतू हैं। ठीक है जी। हेटी में जी वो दमादम मस्क अंदर हो गया। मैं बड़ा हैरान होता हूँ। आपको पता है हेटी की आबादी सिर्फ और सिर्फ मतलब सिर्फ नहीं, काफ़ी है वो आबादी, सिर्फ 11 मिलियन लोग हैं। ठीक है जी। 1.5 करोड़, 1 से 1.5 करोड़ आबादी है और रकबा को 2.5 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है जी। इसका मतलब है 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का मतलब है कि 8 लाख से कुछ ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान का रकबा है। तो मतलब पाकिस्तान का आप कह लें जी कि 4 गुना ज़्यादा है, वह 3, 3.5 गुना या 4 गुना
لیکن آبادی آپ دیکھیں کہ کتنی کم ہے، اس کے باوجود ان کی ہمت دیکھیں، کمال ہے۔ میں یہ سوچیں، میں جو ویلاگ اسپیشلی اس ٹائم کر رہا ہوں کہ یہ کیوں ہے، اور ادھر 13 کروڑ نوجوان ہیں صرف 25 کروڑ کی آبادی میں، ٹھیک ہے جی۔ دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں زمبابوے کی۔ آپ نے رابرٹ مگابے کا نام سنا ہوگا، آج کل تو وہ نہیں ہے، 3 ڈیکیڈز اس نے ادھر رول کیا۔ یہ جو زمبابوے ہے 1980 میں اسے آزادی ملی تھی، زمبابوے میں بھی یہ روڈیزیا وغیرہ ہوتے تھے، ساؤتھ روڈیزیا اور اس طرح کر کے، زمبابوے از پارٹ آف روڈیزیا، تو یہ ساؤتھ افریقہ سے بعد میں پھر آزاد ہو کے بہرحال۔ اچھا، اس کی آبادی بھی 15 ملین لوگ ہیں صرف، اونلی 15 ملین پیپل، ٹھیک ہے جی، 1.5 کروڑ کی آبادی۔ اس میں آپ کو میں بتاتا چلوں، میں آپ کو ایجوکیٹ بھی بچوں کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دنیا کی سب سے بڑی مین میڈ لیک ادھر ہے، یہ 3 گارجس ڈیم، جو ڈیم سے لیکس بنتی ہیں اس سے بھی 4 گنا وہ قریبی کے کیا وہ لیک کا جو نام ہے وہ 2 ملکوں میں ایک اور میں بھی ساتھ جاتی ہے، اور وہ کوئی 5000 اسکوائر کلومیٹر پہ ہے۔ ایک طرف سے لینتھ ہی اس کی 250 کلومیٹر ہے اور ویڈتھ کوئی 45 کلومیٹر ہے۔ خیر، زمبابوے میں آپ کو پتہ ہے کوئی 130-135% کے قریب انفلیشن ہے۔ آج میں بلکہ پڑھ رہا تھا یو ایس میں انفلیشن 3.5% پہ آ گئی ہے، جس سے بہت زیادہ پریشانی ہے، اور اکانومسٹ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں اور پریشان ہیں۔ خیر، اب آپ دیکھیں دوسرا ایگزامپل جو میں نے آپ کو دیا ہے وہ زمبابوے کا دیا ہے کہ وہاں زمبابوے کی حکومت میں وہاں بھی ٹرانزیشن چل رہی ہے الیکشن کے لیے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے خیال کے مطابق یہ جو ہے امریکی رجیم چینج چاہتے ہیں، یہ اپنی مرضی کا بندہ لاتے ہیں، اپنی ڈیموکریٹک ویلیوز لانا چاہ رہے ہیں، اور ہپوکریسی ہے۔ بڑا اچھا انہوں نے کہا، ان کی جو گورننگ کونسل ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ میں ہپوکریسی ہے، اپنے اٹ سیلف امریکہ میں ڈیموکریسی مار کھا رہی ہے اور ہم پہ چڑھائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے کچھ کانٹریکٹرز کو جو ادھر لیتھیم ادھر بڑا ہوتا ہے آئے ہوئے تھے، بڑی سزا دی، اور ادھر تو کانٹریکٹر تھا، یہ کانٹریکٹر تھا ریمنڈ ڈیوس واز اے کانٹریکٹر فرام بلیک واٹر، جس نے بندے قتل کیے تھے اور اس کو چھوڑ دیا گیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ یہ کانٹریکٹرز جو ان سے یو ایس نیشنلز تھے، انہوں نے بم پہ لتیں ماری اور اٹھا کے باہر مارا، اینڈ ایک پروٹیسٹ نوٹ دیا یو ایس کو کہ خبردار ہمارے معاملات میں انٹرفیئر کیا۔ اچھا، میں سوچتا تھا کہ عمران خان نے یہ بہت بڑی غلطی کی تھی۔ میں شروع سے کہتا تھا کہ عمران خان جب پرچہ لہراتا تھا اور ملاقاتیں شاندانہ گلزار وغیرہ کہتی تھی عمران خان کو پروٹیسٹ، وہ ڈیمارچ تو دیا، وہ کچھ نہیں تھا۔ عمران خان تو باہر نکالنے کا کہہ دیتا امبیسڈر کا کہ وی ول ناٹ ہیو اے ڈپلومیٹک ریلیشن۔ یہ کمزوریاں ہوتی ہیں جس وجہ سے پھر معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں زمبابوے میں یہ ہوا ہے، میں نے کس میں تھم نیل میں لگایا، آپ کے اوپر بینکر جو نازل کیا گیا، اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ کیا، نارملی ویسے فاروق کو اس کے باپ کو مرزائی کہتے ہوتے تھے، فاروق رمدے، جسٹس خلیل رمدے کا بھائی جو فاروق رمدے ہے اس کا یہ بیٹا ہے۔ مصطفیٰ فوت ہو گیا تھا کارڈیاک اریسٹ سے، وہ بہت اچھا لائر تھا اس کا بیٹا، یہ ہمیں سول لا پڑھاتا تھا فاروق رمدے، بالکل نالائق تھا، ہی ڈڈنٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ لا، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، خلیل رمدے واز شارپ، لیکن وہ ایکسٹریملی کرپٹ تھا۔ خلیل رمدے غالباً ابھی بھی زندہ ہے، کافی عمر ہو گئی ہوگی، میرا خیال ہے 80 سال کا ہوگا، اس کا یہ بھتیجا ہے۔ اس کے کنیکشنز کیا ہیں؟ ہی از اے بینکر، 2 بینکر پہلے لگائے گئے، شوکت عزیز لگایا گیا، وہ بھی سٹی بینک کا، یہ بھی غالباً سٹی بینک میں بھی رہا، جے پی مورگن میں، سٹی بینک میں، اور واٹرن سے ہی پڑھا ہوا ہے جہاں سے احسن اقبال پڑھا ہے، پینسلوینیا کا اسکول، جہاں بزنس اسکول جہاں سے یہ پڑھا ہوا ہے آپ کا ایلون ماسک پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔
اچھا جی، اب یہ حبیب بینک کو ہیڈ کر رہا تھا. حبیب بینک مفت لی تھی آغا خانیوں نے. آغا خانی اور قادیانی پاکستان بنانے میں بڑے پیش تھے. آغا خانی اور قادیانی پرنس کا بہت بڑا، کریم آغا خان کا بہت بڑا ہاتھ تھا ان کریشن آف پاکستان. ان کا بہت بڑا مینڈیٹ ہے پاکستان. مفت انہوں نے یہ بینک آغا خان فاؤنڈیشن نے لی. آغا خان فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ غالباً یہ ڈچ، اس کے پاس یو ایس نیشنلٹی نہیں ہے، ڈچ نیشنلٹی ہے جو اس نے سرنڈر کی ہے. اب وزارت کے لیے پاکستانی اس کو نیشنلٹی دی گئی ہے. موصوف کے کریڈینشل صرف اور صرف بینکر کے ہیں، اور اکانومسٹ کی بجائے حفیظ پاشا وغیرہ اکانومسٹ ہیں، حفیظ شیخ، حفیظ پاشا، یہ لوگ، اور اشفاق صاحب جو ہیں اکانومسٹ. میرے خیال میں should always be the finance minister, not a banker. Banker should not be a finance minister. پھر اس کا مطلب IMF ملک چلائے گی، تو لہٰذا ایک سیٹ ہو گیا کہ یہ بینکر ہے، IMF ملک اس کو چلائے گی. ٹھیک ہے جی، یہ اس نے ڈیل کرنی ہے. $5 بلین ہر صورت انہیں جون تک چاہیے. ٹھیک ہے جی، پرانے پیسے ایگزاسٹ ہو گئے ہوئے ہیں، اور $130 بلین کا لون گلے پڑ گیا ہوا ہے. IMF کی ساری کڑوی وہ ساری یہ مانیں گے. اسحاق ڈار، ظاہری بات ہے، نون لیگ اپنے گلے تو انہوں نے ڈالنی نہیں تھی چیزیں، حالانکہ انہی کے انڈر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اس طرح کر کے منیرہ مستری سور اپنے خرچے چلانے کے لیے، منیرہ مستری سور اور یہ پاکستان فوج اب آپ کو ذبح کرے گی. آخر میں آتا ہوں جس وجہ سے مجھے یہ ویلاگ کرنا پڑا، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ضرور وہ چیزیں کریں. آپ لوگ آپس میں کوئی گروپ بندی کریں، کوئی ریبیل کریں. یہ جیسے گینگز ادھر بنے، تھوڑا ملک ہے، ادھر سارا پکڑا جا سکتا تھا، اتنی تھوڑی آبادی ہے، لیکن look at the fight they gave, overpowered. Similarly in Zimbabwe، چھوٹا سا ملک پڑ گیا امریکہ کو، تمہاری ایسی تیسے. نائجر میں فرانس کو وہ پڑ گیا جرنیل جو ہے، تو یہ تو یو ایس کو پڑ گیا زمبابوے. ٹھیک ہے جی. اچھا، آپ بھول جائیں کہ پی ٹی آئی آپ کو کوئی ریلیف. میں آئی ایم اے گریٹ ہیوج سپورٹر آف پی ٹی آئی. عمران خان اگر موقع اسے مل جائے، اللہ کرے کمال ہو جائے گا. بٹ عمران خان ول نیور آسک یو ٹو ہٹ جی ایچ کیو، ٹو اسٹرائک جی ایچ کیو. آج دیکھیں مجبوراً علی امین گنڈا پور از مائی ہیرو، اسے زبردستی ملنا پڑا شہباز شریف سے ٹو سیٹل تھنگس. وہ اسٹیٹ معاملات میں آ گئے ہوئے ہیں. ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں، الیکشن کمشنر آپ کا جو ہے، انہوں نے اس کو نکال کے ڈرامے بازی کرنی ہے. وہ طارق مسعود کٹھا سا ریٹائر ہو کے تیار ہو گیا ہے ایک اور فراڈ ان کا الیکشن کمشنر بننے کے لیے. تو یہ حرام زدگیاں بالکل چلتی رہیں گی. تعلیم آپ کے پاس نہیں ہے، ہسپتالوں میں علاج معالجہ نہیں ہے، فائنینشلی آپ ٹرپل کر گئے ہوئے ہیں. آپ گروپس کی صورت میں یا ایک جماعت سیو پاکستان بنا لیں، یا کوئی گروپ بندی آپس میں کر لیں، اسٹوڈنٹس یونین ٹائپ کی کر لیں، اینڈ آپ کے پیچھے بہت لوگ پھر ٹریل کر سکتے ہیں. آئی کین گائیڈ یو، اینی ون کین گائیڈ یو. ویسے تو وہ عادل باجا ملین مارچ کرتا پھر رہا تھا، پیسے جیسے بھی اس نے بڑے ڈالر اکٹھے کر لیے. وہ پتہ نہیں ملین مکھیاں تھی کیا تھی، ملین مکھیاں میں نہیں یہ اکٹھے کر سکے. رائس، آپ مر گئے ہیں. میں آپ کو موٹیویٹ کرتا ہوں، صبح شام میں کوشش کیا کروں گا کہ اب کیونکہ دن بڑے ہیں، شام کو بھی ایک ویلاگ کیا کروں. آپ کو اسپرٹڈ رکھو. مر گئے ہیں آپ، بالکل مر گئے ہیں. منیرہ مستری فردر آپ کو مار دے گا. آپ کو جھوٹ بتایا جاتا ہے، میں آپ کو سچ بتایا کروں گا، اور آپ کو ایمانی قوت سے اپنے رائٹس لینے کا طریقہ بتاؤں گا. سوچیں اس کے بارے میں. مجھے آپ کامنٹ سیکشن میں بتائیں آپ کے پاس کیا پلان ہے، آپ کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں. میں کوئی تحریک بناؤں، آپ اپنے گروپس میں محلہ لیول پہ بنائیں گے، آپ مجھے ضرور کامنٹ سیکشن میں جواب دینا. اپنا بہت خیال رکھیں. کل صبح تک کے لیے اجازت. اللہ نے